अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो टेप्स की गूंज है, फरागोगी की गूंज है, लेकिन इस असना में एक बड़ा अच्छा फ़ैसला आया पंजाब हुकूमत की जानिब से। हमज़ा शहबाज साहब ने ऐलान किया कि जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, अगर वो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बिजली मुफ्त दी जाएगी। सवाल ये भी है कि ये लाखों यूनिट, क्योंकि पंजाब में जो नेशनल ग्रिड में शेयर है पंजाब का, वो इंतहाई कलील है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्या पंजाब हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि ये लाखों यूनिट ख़रीदेगी? दूसरा सवाल ये भी है कि कहीं IMF तो इस पर मोतरज़ नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये महंगाई में पिसे अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। तारड़ साहब की जानिब भी जाएंगे, लेकिन इरशाद साहब, इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि IMF को उसूली तौर पे तो सूबे के मामले में नहीं आना चाहिए, उसके डायलॉग फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर वो आ जाता है तो ये फ़ैसला कहीं रिवर्ट होने का इम्कान तो नहीं है इरशाद साहब? देखें, एक तो ये फ़ैसला जो है 100 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, एक पंखा और एक बल्ब जिसके घर में जलता है। जब मियां नवाज शरीफ साहब 97 में आए थे इक़्तिदार में, तो उनको ये तजवीज़ दी गई थी कि एक पंखा और एक बल्ब जो है वो फ्री कर दिया जाए, लेकिन वो हालात ऐसे नहीं थे, नहीं ऐसा हो सका था। अब हुआ है तो अच्छी बात है 100 यूनिट, लेकिन इस पर एतराज़ात दो हैं। एक अपोजिशन को है कि ये इलेक्शन स्टंट है, जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 हल्कों में, वो जीतने की एक कोशिश है। और दूसरा वही है कि क्या IMF 100 अरब की इस सब्सिडी को कबूल करेगा, क्योंकि वो तो अब IMF का तो रवैया ऐसे लग रहा है कि वो चक्की पीनियाँ हिलदी क्यों हैं, कि भाई वो बात बात पे एतराज़ करता है कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। वो कह रहे हैं, इसीलिए मरीम साहिबा ने भी कहा है और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह के भी हमारे उसने बाकायदा वो लकीरें लगवाई हैं, निकलवाई हैं उससे, टिकनी का नाच इस्तेमाल किया राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा होता है। लेकिन हमारे साथ हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, उनसे पूछते हैं कि ये फ़ैसला अब इस मौका पर आपने किया है, तो क्या वाकई इलेक्शन जीतने की एक स्कीम है? अता साहब बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये डिस्कशन आज नहीं शुरू हुई जी, और ये ऐलान करना एक बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा ऐलान है, और इस ऐलान को करते हुए कई महीनों की इसमें डिस्कशन, इसमें डिलिब्रेशन, मुशावरत, मुतलका इदारों के साथ गुफ्तगू, ये सारे मामला पिछले 2.5-3 माह से चल रहे थे। अभी तो बाई इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ था। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा प्रोग्राम अनाउंस करने जाते हैं, पेचीदगियां भी होती हैं, टेक्निकल मामला भी होते हैं। मैं पहली चीज तो ये वाजे कर दूं कि IMF की टारगेटेड सब्सिडी पे कोई कदगन नहीं है। अच्छा, यानी वो सब्सिडी जो एक मखसूस तबके को आप दें और एक मखसूस प्रोग्राम के तहत दें, और जो सबके लिए आम ना हो, उस पे IMF का कोई एतराज नहीं है। हमने जब ये सब्सिडी की मीटिंग की, और वो ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा उसका ऐलान तब नहीं किया, तो वो हमने फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस का तमाम मुतलका इदारों के साथ बैठकर इस बात को तय किया, और हमें वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी ये बात बिल्कुल हमें उन्होंने इस पे यकीन दहानी कराई कि IMF का इस पे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये टारगेटेड सब्सिडी है। दूसरा ये कि ये पंजाब का सूबा जो है इसका एक्सपेंस बेयर कर रहा है। देखिए, जो कस्टमर है, जो गर्मियों के अंदर 100 यूनिट वाला कस्टमर है, वो तकरीबन 50 लाख है। अच्छा। और सर्दियों के अंदर इसकी तादाद 90 लाख से तजावुज कर जाती है। ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सब्सिडी का प्रोग्राम है, और हम ये समझते थे। लेकिन अता साहब, अगर ये पंजाब में सब्सिडी दी जा सकती है, तो फिर वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के अवाम को क्यों नहीं दे रही? दूसरे सूबों से ये सतोली माह वाला सलूक क्यों हो रहा है? देखिए, नहीं, दूसरे सूबों के अवाम भी हमारे लिए काबिल कदर हैं, और वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, मगर बात ये है कि ये सूबाई हुकूमत का फैसला है, और ये सूबाई हुकूमत की ही फंड से 100 अरब की सब्सिडी जा रही है। बाकी सूबे अगर बिजली के बजाय गैस से भी करना चाहते हैं, फबियास बिस्मिल्लाह जरूर करें, मगर 18 तरमीम के बाद ऐसे तमाम मामला जो हैं वो सूबों की जिम्मेदारी है। और हमने अगर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हम तो दावत देते हैं कि बाकी सूबे भी इसको रेप्लिकेट करें, क्योंकि ये प्रोविंशियल एक सब्सिडी है। और जिस तरह आटे पे पहले सब्सिडी थी,
वो भी बिल्कुल पिसे हुए तबके को फायदा पहुंचाने के लिए, और ये भी पसमानदा तबके को बड़ा इसका फायदा होगा कि जिन लोगों के घर एक पंखा, 2 लाइटें जलती हैं, मुश्किल से एक फ्रिज चलता है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपए है, 25 हज़ार रुपए है, और उसका महीने का बिल 1000, 1200, 1500 आता है, तो ये हुकूमत की तरफ से। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल ये भी है कि पंजाब का जो नेशनल ग्रिड में शेयर है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आप कितने अरसे तक ये सब्सिडाइज कर सकते हैं? ये जो आपने इसके लिए रकम मुख्तस की है, इसका कोई तखमीना लगाया कि कितने महीने तक आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ पिछले ही दौर में जब हमने पावर प्लांट लगाए थे, जिसमें साहिवाल कोल पावर प्लांट, सीपेक का पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का, फिर है अब हवेली बहादुर शाह, बल्लो की भिक्की जिसमें शामिल हैं, जो बाकी पावर प्लांट थे, तो ये देखिए 6000 मेगावाट तो पंजाब ने पिछले दौर में कंट्रीब्यूट किया है मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा पंजाब ने जिम्मेदारी का एहसास, और मैं कोई इधर वो बात नहीं करना चाहता जिससे कुछ तफरका फैले, मगर पिछली हुकूमत में और अब भी आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 0 मेगावाट बिजली लगाई, बड़े बड़े दावे किए गए स्मॉल डैम के, रन ऑफ द रिवर प्लांट के, मगर ये भी हकीकत है कि फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने क्यों कोई प्लांट नहीं लगाया। हमने जब 6000 मेगावाट के लगाए तो नेशनल ग्रिड से पंजाब का शेयर है, मैं समझता हूँ हम अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये हमारा एक फर्ज बनता है अवाम की तरफ किस तरह की सब्सिडी देके अवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाए। अता साहब, कल आपने और मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फराह गोगी साहिबा पे इल्ज़ामात लगाए, वो ज़मीन के अलाटमेंट का इशू उठाया जो फैसलाबाद में उनकी कंपनी को एक जाली गारंटी, आपके बकौल जाली गारंटी के ज़रिए ज़मीन गई। आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वैसे 2 प्लाट अयाज सादिक साहब ने भी लिए हैं, आपने कहा कि वारंट रेड वारंट जारी कर रहे हैं, कोई मुकदमा अभी तक बना है जिसकी वजह से आप रेड वारंट जारी करेंगे? और दूसरा, अयाज सादिक साहब ने भी ये प्लाट लिए हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एक FIR दर्ज है एंटी करप्शन की, जिसमें नामजद हैं फराह गोगी साहिबा, उनकी वालदा बुशरा साहिबा, और इसके अलावा एहसन जमील गुज्जर साहब, ये इसमें नामजद हैं। अच्छा। और वो FIR की कॉपी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ये FIR दी है कि आपकी कंपनी की जो वर्थ है वो कम से कम 2 अरब होनी चाहिए थी इस 10 एकड़ के प्लॉट को लेने के लिए। उसके एवज जो आपने पैसे नहीं, तो अयाज सादिक साहब ने कितनी गारंटी जमा करवाई है अता साहब? अयाज सादिक साहब से मेरे इल्म में नहीं है कि अयाज सादिक साहब का भी तो वहाँ पे प्लॉट है, अगर होगा तो जरूर उससे पूछ लिया जाएगा कि आपका प्लॉट है और आपने कितनी गारंटी जमा कराई है। मगर बात ये है कि ये फवाद चौधरी साहब इसका जवाब दें। देखिए, कल भी वो गिल नामी आदमी है, वो चीफ ऑफ स्टाफ बना फिरता है, कल उसने इदारों पे भी हमले किए और आके हलक से निकालने की जो बातें की और जिस तरीके से जुगतें लगाई। देखिए, जुगतें तो हर कोई लगा सकता है, मगर कम से कम उनको चाहिए था इस प्लॉट का जवाब देते। इस प्लॉट का जवाब ये नहीं है कि फलां की शक्ल ऐसी है, इस प्लॉट का जवाब ये नहीं है कि फलां जो है उसकी सियासी साख क्या है। ये बड़े संजीदा मामलात हैं और इमरान खान साहब को इसके लिए जवाब देना होगा। सही। फराह, जब पहले ये बात चल रही थी नैब केसेस की, तो एहसन जमील गुज्जर साहब ये बरबला कहते थे कि हमें वारंट जारी करें या हमें नोटिस जारी करें नैब, हम आने के लिए तैयार हैं। अभी तक कोई वारंट जारी हुए या नोटिस जारी हुआ जिसका वो जवाब उन्होंने ना दिया हो? देखिए, बात ये है, नैब में भी केस पेंडिंग है, एंटी करप्शन में भी केस पेंडिंग है। मैं बतौर वज़ीर दाखिला कहता हूँ कि आके एंटी करप्शन में शामिल तफ्तीश हो, वो मतलूब है एंटी करप्शन को। इस केस के अंदर नामजद हैं, 2 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। तो अब अगर वो ये उनकी तवक्को है कि हम उनको कोई शादी के कार्ड की तरह का वो कार्ड डिजाइन करके भेजेंगे कि तशरीफ लाइए, आपका भरपूर इस्तकबाल होगा, वो तो फिर मोहतरम हम करने से रहे। तो उनको जल्द से जल्द वापस आके शामिल तफ्तीश होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है। आके जवाब जमा कराएं। अभी तक ना जवाब जमा कराया गया है, ना शामिल तफ्तीश वो हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एंटी करप्शन की तरफ से जो पर्चा दर्ज है, इसके तहत रेड वारंट जल्द जारी होंगे और इनका कोशिश करें जल्द से जल्द मतलब वापस लेके आए। असल में इनको भी पता है कि ये बड़ी आसाइश वाली, बड़ी ऐश व इशरत वाली जिंदगी गुजारने के आदी हैं। इनको एक दिन जेल जाना पड़ गया, ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे इमरान खान साहब और गुजरा बीबी के खिलाफ।
تو وہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے. جی. اس لیے عمران خان صاحب کی ہدایت سے انہیں باہر رکھا گیا. اچھا عطا صاحب ابھی آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ آپ کا ہے عمران خان کے خلاف کوئی کیس مل نہیں رہا، پھر آپ کے ہاتھ میں یا فراگوگی آتی ہے یا توشہ خانہ آتا ہے، تو اس تاثر میں کہاں تک حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سارے بینامی پراپرٹیز ہیں. عمران خان صاحب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ساری عمرے کو استعمال کرتے ہوئے گھڑیاں بیچی ہیں، پینٹنگ بیچی ہیں. یہ جتنے بھی معاملات پنجاب کے ہوئے ہیں اس میں حصے دار ہیں. وہ سارا پیسہ جو ہے، جو ٹیکس زیادہ دیا ہے، آمدن بڑی ہے تو اقتدار میں آ کے آمدن کیسے بڑھی، یہ تمام معاملات کی تحقیقات ہوں گی. مگر وہ طوطے کی جان جو ہے، ان کی جان ہے وہ طوطے میں، طوطا باہر ہے. اچھا، یہ ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے اور ان سے تفتیش ہوگی تو عمران خان صاحب کے سارے معاملات واضح ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تمام تر وارداتیں وہ فرا گوگی اور ایسے جمیل گجر کے ذریعے ڈالی ہیں، اور وہ بینامی دار ہیں. اور قانون میں بینامی دار کا باقاعدہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بینامی دار وہ ہوتا ہے جس کے نام کچھ نہیں ہوتا، مگر اگلا بندہ اس کے نام سے ساری کاروائیاں ڈال کے اور ساری پراپرٹی ہتھیا کے الٹیمیٹ فائدہ اس کو پہنچاتا ہے. لیکن عطا صاحب نئی جو نیب قانون میں آپ نے ترمیم کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے عزیز رشتہ داروں کا جواب دہ نہیں ہوگا، تو بے نامی دار کا تو آپ نے خانہ ہی ختم کر دیا ہے. دیکھیے پہلے بھی قانون یہ تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ ٹیکس فائلرز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ٹیکس فائلرز ہیں ان کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. مگر اس کیس کے اندر سیدھا ایک لنک ڈرا ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جس کے ایما پہ یہ سب ہوا اور اس کو الٹیمیٹ کا فائدہ پہنچایا گیا، تو یہ تحقیقات میں جب سامنے آئے گا تو یہ پروسیکیوشن ثابت کرے گی کہ یہ حصے دار بھی ہیں اور ان کا ڈائریکٹ لنک بھی ہے، اور ڈائریکٹ لنک ثابت ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اس سے فاصلے پر رکھنا مشکل ہو جائے. صحیح ہے. اچھا عطا صاحب 22 جولائی کو اب وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہوں گے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. آئینی قانونی ماہرین بہت سے ایسے ہیں جو اس کو ایک پنچایتی فیصلہ کہتے ہیں. کیا اس فیصلے کے بعد آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ ایک ورکنگ ریلیشن تو رہتا ہے بٹوین گورنمنٹ، اپوزیشن اینڈ اسپیکر. اور معاملات اب کیا برف پگھل چکی ہے دونوں جانب سے، یا اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں اسپیکر صاحب سے؟ دیکھیے ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہم اس پر منوعن عمل درآمد کے پابند ہیں، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سے باضابطہ طور پہ رابطہ نہیں ہوا، مگر انہوں نے عدالت کے روبرو یہ اصلاح ضرور کی تھی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونا چاہیے، اور نہ صرف روزمرہ کے حقوق کے معاملات بلکہ اسمبلی کے جو سیشن ہے بھی آپس میں ایک اچھا کارڈیل ریلیشن، ایک آپس میں کوآرڈینیشن، اور سارے معاملات افہام و تفہیم سے چلنے چاہیے. تو ابھی دیکھتے ہیں، انہوں نے کل اجلاس طلب کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک کوئی باضابطہ طور پہ رابطہ نہیں ہوا، مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 22 تک یہ معاملات کچھ اسلوبی سے اور ٹھیک بھی چلیں. عطا صاحب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا، کوئی ٹینڈر جاری نہیں ہوگا، کوئی افتتاح نہیں ہوگا، لیکن شکایات یہ آ رہی ہیں کہ ہر حلقے میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، فنڈز بھی جاری ہو رہے ہیں، اور باقی جو بے ضابطگیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں. تو آپ نے بطور ایک حکومت کے حمزہ صاحب نے جو یقین دہانی کرائی تھی، یہ روک تھام کی ہے کہ فنڈز اب جاری نہ ہوں اور جو کام ترقیاتی ہیں وہ رک جائیں؟ صاحب کے داماد احسن سلیم پریار کا الیکشن ہے، اور میں نے اربوں روپیہ لگتے ہوئے دیکھا ہے کا بائی الیکشن کے دوران. تو میں اس بات کا حامی ہی نہیں ہوں کہ حکومتی وسائل کو استعمال کیا جائے، اور میں باقاعدہ اس پہ بہرا دوں گا انشاءاللہ، اور حکومت کی طرف سے واضح ہدایات ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. جی عطا صاحب یہ بھی بتا دیجئے، جو آڈیو ٹیپس کی گونج ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فون ٹیپنگ ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ کب رکے گا؟ کیونکہ پاکستان میں ایک تاریخ ہے فون ٹیپس کی اور بڑا پرانا سلسلہ ہے یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور جہاں پہ خدشہ ہو کوئی بڑے جرائم میں لوگوں کے ملوث ہونے کا، تو اس کا اور حل کوئی نہیں ہے، مگر آبویسلی اس میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اور قانون سازی کے تحت ہی متعلقہ اداروں کو چلنا چاہیے. اگر جو معاملات پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں دیکھے گئے ہیں، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث رہے ہیں، آپ اداروں پر کیچڑ اچھالتے رہے ہیں. آج بھی آپ کا سوشل میڈیا سیل وہ کسی کو بخش نہیں رہا، اور آپ دن بدن اپنی لگام کو بے لگام کرتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں پر جب آپ حملے کریں گے
تو یہ نامناسب بات ہے اور یہ قانون کے تحت ہے وہاں پہ اسٹیٹ کو اس کا نوٹس. عطا صاحب آج پریس کانفرنس میں حمزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں 2 مہینے تک اپنی کابینہ تشکیل نہیں دے پایا, ابھی تک جو وزیر بن چکے ہیں حلف لے چکے ہیں آپ کے اور احمد خان صاحب کے علاوہ باقی وزیروں کو محکمے الاٹ نہیں ہو پائے کئی لوگوں کو, تو یہ تو آپ کے اتحادیوں اور آپ کے درمیان اختلافات ہیں, اس میں اپوزیشن کا یا پرویز الہی کا یا کسی اور کا کیا قصور ہے؟ وہ قصور یہ ہے کہ جب کابینہ بنانے کی باری آئی تو جس طریقے سے معاملات کو چلایا گیا, گورنر نے حلف دینے سے انکار کر دیا, وزیر اعلیٰ کا حلف تک نہ ہو سکا, تو آپ کے سامنے ہے کہ آئین کو پامال کیا گیا اور جس پورے طریقے سے پامال کیا گیا کہ پہلے وزیر اعلیٰ کی تشکیل متنازع کیا گیا, پھر حلف برداری روکی گئی, پھر کابینہ کی تشکیل نہیں ہونے دی گئی. تو یہ تمام معاملات عمر سرفراز چیمہ نامی کردار سب بھولتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیے جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بڑا مشکل تھا, مگر ہم نے حوصلہ نہیں ہارا, ہم نے پھر بھی عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے اپنے تمام جو ہیں ان ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور آج کی ڈیٹ میں بھی نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے ان کا. نہیں ابھی باقی وزیر کیوں نہیں بن رہے اور الاٹمنٹ محکموں کی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ اب جب 22 تاریخ تک معاملہ چلا گیا ہے اور 22 تاریخ تک سپریم کورٹ کا آرڈر اپیل ہے, تو انشاءاللہ 22 تاریخ کے بعد اب کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ مکمل کی جائے. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب کا جو معاملہ ہوا افسوسناک بھی تھا, شرمناک بھی تھا, آپ خود ان سے ملے بھی, تو کوئی پیش رفت ہوئی ہو اس کیس میں اور یہ اس طرح کے واقعات پنجاب میں کیوں ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ میرے جیسے اس میں آیا میں پولیس سے بلکہ موقع پہ پہنچ گیا اور وہاں پہ تمام لاہور کی جو بیسٹ ٹیم تھی اس کو بلا کر ہدایات جاری کی. تو ہم اس میں سیفٹی کیمراز کے ذریعے اور باقی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ان کو ٹریس کر رہے ہیں. کچھ مدد ٹیلی فون ٹاور سے کی جا رہی ہے, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ملزمان تک پہنچ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر صحافی ہیں اور صحافتی برادری کی جو تحفظ ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ارشاد صاحب آپ کی ذات ہو, ایاز امیر صاحب ہوں, انشاءاللہ بالکل آپ کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے اور اس میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ انشور کریں گے کہ کسی صحافی کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. عطاء اللہ تارڑ سے داخلہ پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یقینی طور پہ پنجاب کے عوام کے لیے خوشخبری تو ہے, یہ صوبے نے ایک کام کیا 100 یونٹ تک بجلی فری دینا. ارشاد صاحب, آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس, انہوں نے بھی جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے جس کا شروع بھی ہو چکا ہے اس میں ایک سال کے لیے بجلی کے نرخ نہ بڑھانے کا اعلان کیا اور ساتھ مساجد جو ہیں ان کو بھی بجلی انہوں نے فری دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ باضابطہ طور پہ اب یہ معاملات ہو چکے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے, یہ انیشیٹیوز بہت اچھے ہیں, اس میں کشمیر کے عوام کو بھی, پنجاب کے عوام کو بھی اور بالخصوص غریب لوگوں کو ریلیف ملے گا. لیکن کویسچن اگین یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2500 ارب روپے ہے, جو IMF کی ریزرویشنز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. کیا وفاق اس کو بیلنس کر پائے گا IMF اور لینڈنگ ایجنسیز کے سامنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے جب آپ نے فرنس آئل پہ یونٹ لگائے ہیں. تھرمل پاور پلانٹ جو ہیں وہ سفید ہاتھی ثابت ہوئے. یہ جتنی مہنگی بجلی ہو رہی ہے, اس وقت ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی کہ کون, 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ عوام کو یہ تاثر دینا کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو بجلی فراہم کر دی. یہ نہیں سوچا کہ یہ افورڈ بھی عوام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اتنی مہنگی بجلی. صرف یہ ڈومیسٹک کا تو ایشو نہیں ہے, آپ کی تجارت کا تعلق ہے, صنعت کا تعلق ہے, زراعت کا تعلق ہے. ابھی یہ 32 روپے کہہ رہے ہیں, یہ 40-45 تک چلی جائے گی, تو یہ کون آپ کی کمپیٹیبل رہے گی جو صنعت ہے آپ کی, آپ ایکسپورٹ کر پائیں گے. وہ تو جو ٹیکسٹائل والے ہیں وہ انہوں نے, اس میں کیا تھا کہ ایک تو پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل تھی, بے نظیر ورسز نواز شریف ورسز, دوسرا یہ تھا کہ مال بھی بنایا جا رہا تھا. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ جتنے پاور پلانٹ لگے ہیں اس میں پیسہ بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ جب پچھلے سال آپ کو یاد ہے سال ڈیڑھ سال پہلے ان کی آڈٹ ہوا تھا تو کتنا کچھ ثابت، یعنی ایک پلانٹ جو ہے وہ چلے بغیر پیسے لے سکتا ہے کیپیسٹی چارجز کے نام پہ، کیپیسٹی چارج۔ لیکن میرا ایک اور سوال ہے ارشاد صاحب، لیکن اب یہ جو ہو گیا ہے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور وہ یہی کوشش ہے کہ اچھا آزاد کشمیر کو تو یہ سہولت حاصل ہے، نیلم جہلم 2500 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں گریڈ میں، وہ نیشنل گریڈ، ٹھیک ہے نا جی، اس کے علاوہ بھی ایک دو چھوٹے اور بھی ہیں، جی جی، تو ان کو تو ہے کہ پی کے کو بھی چاہیے، سندھ کو بھی چاہیے کہ اب یہ ریلیف اگر وفاقی حکومت نہیں دے سکتی تو صوبے دیں، عام آدمی کو کچھ تو پتہ چلے کہ ریاست ہمارے ماں باپ کا کوئی درجہ رکھتی ہے، ہمیں کچھ، یا صرف سارا بوجھ ڈالنا ہے، یعنی مہنگائی کا بوجھ بھی عوام برداشت کریں گے اور حکمرانوں کے اخراجات بھی عوام برداشت کریں گے، اور باقی جو صنعت کا پہیہ چلانا ہے، زراعت کا پہیہ چلانا ہے، اس کا بوجھ بھی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جی، اس لیے اس بارے میں صوبوں کو، باقی صوبوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی سے کام بنتا ہے جس حد تک ممکن ہے، جی، ظاہر ہے ابھی بھی پس رہا ہے لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس، جی، اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، غریب آدمی کے لیے، پور کلاس کے لیے ضرور کرنا چاہیے، اپر کلاس اپنے لیے خود کر سکتی ہے، لیکن جو اس ملک میں پرسان حال نہیں ہے کسی کا، تو وہ ہے لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس، اور ملک کو چلا بھی وہی رہی ہے، جی، ایگزیکٹلی، بیشتر حصہ ہے وہ بوجھ جو ہے اسی نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے ابھی تک کسی کوئی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ارشاد صاحب ویسے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی جو آزاد کشمیر اور پنجاب میں آیا ہے، یہ فارمولہ باقی صوبوں کو اپنانا چاہیے، اس سے لوگوں کی کمر کچھ سیدھی ہو جائے گی۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، جو نادرا کے چیئرمین ہیں طارق ملک صاحب، انہوں نے اب کی بار اپنے آپ کو جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اور بالخصوص جو پچھلی بار آر ٹی ایس ہینگ ہو گیا تھا، وہ ایک معمہ ہے جو ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کیسے ہینگ ہوا، اور اس میں نادرا نے اچھے خاصے جو ہیں وہ پیسے بھی لیے تھے اس سارے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، غالباً 40 کروڑ روپے غالباً تھے، اور اب کی بار طارق ملک صاحب نے خود کو سائیڈ پہ کر لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ہم نے بہرحال رابطہ کیا تھا طارق ملک صاحب سے کہ وہ اس پہ اپنا موقف جو ہے باضابطہ آ کے دے دیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ ریزلٹس کی ٹرانسمیشن جیسے بھی کرے، نادرا اب اس میں نہیں آئے گا، ہم اس میں تعاون نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا نادرا جیسی باڈی، نادرا جیسا ادارہ آئینی طور پر کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کا پابند ہے یا نہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں انتخابات کے انتظامات کے لیے، سہولیات دینے کے لیے، وہ مختلف اداروں سے تعاون لے سکتا ہے، اور دوسرا اس نادرا اگر اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے تو اس سے یہ ساری کنٹروورسی ختم ہو جائے گی، یہ کانسپیریسی ختم ہو جائے گی آر ٹی ایس والی۔ سوال یہ ہے کہ جب وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا تعاون فراہم کر رہی تھی ای وی ایم مشینوں کے لیے، تو اس وقت وہ تیار نہیں ہوا، اب وہ کس منہ سے نادرا سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں؟ یعنی اگر پچھلی دفعہ جب سسٹم خراب ہوا تو اس میں بدنامی نادرا کی بھی ہوئی نا، جی، حکومت کی بھی ہوئی۔ اچھا دلچسپ بات تھی، آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور اس کے نتیجے میں الزام لگا کہ جی عمران خان صاحب کے حق میں رزلٹ تبدیل کیے گئے، جی، عمران صاحب اور ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری 2/3 اکثریت آ رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ تو اب نادرا اس تجربے کی روشنی میں کیسے وہ کرے؟ اس لیے فول پروف پروگرام بنانا، سسٹم لانا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان ضمنی الیکشن پر بھی کوئی سوال نہ اٹھے، اس کے نتائج پر بھی سوال نہ اٹھے، اور جو جنرل الیکشن ہونے، اس سال ہونے، اگلے سال ہونے، وہ ایسے فول پروف ہونے چاہیے انتظامات کہ کوئی بھی یہ شخص نہ کہہ سکے کہ جی الیکشن کمیشن کی سطح پہ کوئی خرابی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، کسی نے مینیج کیا ہے اس کو، یہ اب اس کی ذمہ داری نہیں۔ اگر نادرا تعاون نہیں کرتا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنا کوئی سافٹ ویئر بھی بلڈ نہیں کرتا، پھر تو ہم پرانے پہ جائیں گے، وہ فارم لے کے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دھاندلی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ڈاکیا آئے گا، ڈاک لائے گا والا سلسلے پہ ہم پہنچ جائیں وہ گے۔ پتہ چلے گا کہ جس طرح کراچی میں بھی اب ہوا، یہاں ڈسکا میں بھی ہوا کہ وہ جو پریزائڈنگ دھند فیکٹر، دھند
یعنی کراچی میں بھی دھند آ گئی. آج وہ سوال اٹھایا جب وہ تحقیقاتی رپورٹ پیش ہوئے کہ وہ تو بتایا نہیں کہ وہ غائب کہاں کیسے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا GDA کی سینئر رہنما اور عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر سینئر سیاستدان ہمیں جوائن کریں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے, GDA کی سینئر رہنما ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پاکستان کی سیاست کے مختلف ادوار دیکھے اور آپ کو یہ اعزاز بھی رہا کہ آپ عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر رہیں. ایک تو یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے کسی جماعت کی سیاست متاثر ہوتی ہے؟ اور دوسرا اب یہ جو ایک خاتون ہیں فرح گوگی صاحبہ, ان سے متعلق بات سامنے آ رہی ہے, پھر خاتون اول پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں, توشہ خانہ کی بات بھی ہو رہی ہے. آپ بین الصوبائی رابطہ کی وزیر تھیں, کیا اس زمانے میں بھی 3 سال 8 ماہ جو حکومت کے اتحادی رہے اس وقت بھی آپ نے ان کرداروں کے نام سنے یا ایسی باتیں سنی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو یہ ایک پارٹی اسپیسیفک اگر وہ ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ جواب دیں, بٹ ایز فار ایز کہ میں نے یہ پہلے سنا یا نہیں سنا تو نہیں جی بالکل نہیں, کوئی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی. اور کبھی نہ میرے خیال میں اس وقت تک تو اپوزیشن بھی کبھی یہ بات نہیں اٹھائی, اور دوسری باتیں بہت کچھ کہہ دیتے تھے لیکن اس حوالے سے تو اپوزیشن کو بھی ہم نے کبھی نہیں سنا. تو بہرحال میں نے تو اس وقت تک تو نہیں سنی تھی جب میں حکومت میں تھی. یہ جو سیاسی رویہ پنپ چکا ہے, اس کا کیا پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کی پارلیمان کو ان کو آئندہ دنوں میں فائدہ پہنچے گا اور ایک ہیلدی پولیٹکس ہوگی؟ خواتین کو سیاست میں لا کے الزام تراشی کرنا, سیاسی بحث کا موضوع بنانا, اس وقت جو رویے ہیں یہ بہت نقصان دے رہے ہیں. اور میں نے اپنے پہلے بھی نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے جتنے انٹرویوز دیے اس میں نے یہی کہا تھا کہ ہم زیادہ پولرائزیشن کی طرف جائیں گے, ہم زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اور آج یہ سب اس کی وجہ سے ہے کہ یہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں اور روزانہ ایک نیا اسکینڈل کوشش ہوتی ہے کہ بنا کے لے کر آئیں. اور وہ تو یہ ہم صرف اور صرف ایک فردر ڈویژن کی طرف جا رہے ہیں, ہم عوام کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو اتنا بڑا اکنامک چیلنج ہے ہمارے آگے, اور جو میجر ایشوز تھے, اگر آپ دیکھیں کہ کتنی دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے, کہ ہمارا فوکس اس طرف سے ہٹتا جا رہا ہے اور ہم ایک پولرائزیشن کی طرف ہیں. اور یہ اس قسم کے روز واقعے نکال کے اور اس پہ ایک بحث مباحثے اور ایوری ٹاک شو میڈیا سارا ٹائم اس میں ہمارا وہ جا رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ جناب آصف زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے آپ کا بڑا تعلق رہا, مرزا صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا, رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے تھے. یہ جب عدم اعتماد ہو گئی, آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے, تو زرداری صاحب جو مرد مفاہمت ہیں انہوں نے آپ سے, آپ کے خاندان سے دوبارہ کوئی رابطہ کیا کہ ری یونین ہونی چاہیے, تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ نہیں جی کوئی ایسا نہیں ہوا. اور دیکھیے میں آج اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یا ملک اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ انڈیویژلز کی مفاہمت یا اس کی باتیں نہیں ہیں. تھے بالکل رابطے تھے, وہ ٹائم بھی تھا, لیکن اس وقت جو چیز ہے کہ اس وقت تو ملک کے مفاد میں ساری پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور سر جوڑ کے ملک کے مفاد میں کوئی حل نکالنے پڑیں گے. اور وہ ہے کہ جس طرح پورا GDA کے پلیٹ فارم سے کہ ہم سب کو, کیونکہ سندھ میں ایک بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے, اور اگر ہم نے کیونکہ آگے بڑھنا ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں, اور پورے ملک کی ضرورت ہے آج وہ کہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کا میکنزم کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ساتھ مل کے اس حل کی طرف جائیں. یہ فرمائیں کہ خان صاحب جو بڑی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
حکومت منمانی پر اتری ہوئی ہے، تو پھر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی منزل کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی تیسرا فریق آ کے ان کو بٹھائے اور کوئی مفاہمت کرائے؟ جی بالکل، کیونکہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جتنا اس وقت خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہو کہ وہ بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن، تو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی ایسی آئے مفاہمت کی بات کرنے. تو اسپیکر سے کوشش چاہیے کہ ان کو ہو، نہیں تو اگر ان کے نہیں ہے ہو، کیونکہ وہ بھی اگر فیئر ہو کے سامنے آئیں گے اسپیکر تو ہی کوئی دوسرے یا اپوزیشن تیار ہوگی. پر اس کے ساتھ ساتھ نہیں تو اداروں کو آنا پڑے گا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب جو موجودہ حالات ہیں اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف سٹانس لے رہی ہے، آپ ان کے اتحادی رہے ہیں، وہ جو سازش کی بات کرتے ہیں، جی ڈی اے کا اس سازش کے معاملے پر آفیشیل موقف کیا ہے؟ کیا جی ڈی اے بھی سمجھتی ہے کہ سازش ہوئی ہے؟ دیکھیے پلیز، میرا خیال ہے کہ اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، اور اب جو صورتحال آ گئی ہے وہ نو کانفیڈنس ہو گیا، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، اکنامک چیلنجز آ گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت قوم کی جو ضرورت ہے، میڈیا کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، آگے کیسے ہو کہ ایک پولیٹیکلی ہم کو یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس پہ ہم سب کو ساتھ لا کے بٹھا سکیں، اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. کیونکہ اس پہ تو بڑی بحث ہوئی ہے، بڑی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، میں خود بہت سارے انٹرویوز کر چکی ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرف ہم نے اس ملک کو لے کے جانا ہے، جو اکنامک چیلنجز ہیں ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ جتنی دہشت گردی کا یہاں پہ اس وقت تھریٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم روز سنتے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک اوور آل جو میں فضا دیکھ رہی ہوں کہ ہوپلیسنس، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے سب کی، اور ایک مایوسی مجھے نوجوانوں میں نظر آتی ہے. اور آگے جس طرف حالات جا رہے ہیں بجلی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کی پرائس ہائی، کہ میں یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. کراچی میں اس وقت جو روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ویسے تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اندرون سندھ کی آواز تو میڈیا نے خود نے گیگ کر دی ہے. وہ خود میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے کہ رورل سندھ میں کوئی جو حالات ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ ایک ظلم ہو رہا ہے اس وقت، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں یا جو بھی حالات ہیں، تو وہ تو رورل سندھ کو تو بالکل میڈیا نے اگنور کر دیا ہے، اداروں نے اگنور کر دیا ہے، جو بہت خطرناک ہے. اور آج جو ہمارا ہب ہے، بزنس ہب ہے، آج کراچی بھی جل رہا ہے. اور اگر اس طرف نہیں دھیان دیا گیا کہ ان سارے چیلنجز کو مل کے نہیں وہ کیا گیا، تو لوگوں نے آپ کے پھر اس وقت تک تو کچھ شاید قابو میں بھی ہوں، لیکن پھر یہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے. اور آپ کے میں دہشت گردی کے چیلنجز بھی دیکھ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، سپریم کورٹ میں کیس تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا. وہاں سیاستدان دونوں متحارب فریق کورٹ کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک ضابطۂ اخلاق پہ جو ہے آمادہ ہو گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے سال بعد بھی سیاستدانوں میں یہ میچورٹی نہیں آئی کہ وہ اپنے طور پر مل بیٹھ کے سیاسی معاملات، جمہوری معاملات جمہوری انداز میں طے کر سکیں؟ کوئی عدالت بٹھائے، کوئی مقتدر ادارہ ان کو بٹھائے تو پھر یہ طے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی صلاحیت، اپنی کیپیسٹی نہیں ہے. جی وہی بہت ہی مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور کہ بالکل کہ ہم اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ ہیں، اور جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جی بڑی اچھی سیاست، پر سیاست نہیں ہے یہاں پہ، صرف مفادات کا کھیل ہو رہا ہے. اور اگر جب ایسے ہی مفادات کی وجہ سے ہم ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آج ان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی، میں نے فلور پہ بھی کہا نیشنل سے، کہ
عقل کے ناخن لینے پڑیں گے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور جو بھی یہ آج سچویشن ہے کہ کیوں بار بار اس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے, کیوں بار بار یہ صورتحال لائی جاتی ہے. میں تو بڑی پر امید ہوئی تھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ 5 سال حکومتوں نے مکمل کیے تھے, لیکن اب جو یہ دوبارہ ہوا تو یہ ساری چیزیں میں پری ایمپٹ کر رہی تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جہاں ہم آ گئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادارے اپنا رول ادا کریں. اور بالکل یہ آپ جن سیاستدانوں پہ الزام وہ کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ نے رورل سندھ کی بات کی اور آپ نے کراچی کی بات کی. آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 100 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بل فری کر دیا ہے, مفت بجلی دی جائے گی. سندھ میں ایک تو رورل سندھ کے کچھ مسائل اگر آپ گنوانا چاہیں تو آپ گنوا بھی دیجیے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی اس تناظر میں آگے آنا چاہیے, انہیں بھی کوئی پیکج دینا چاہیے. اور دوسرا, اگر صوبے اس طرح کے پیکج دیتے ہیں تو کیا IMF اس پہ معترض نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, اور یہ تو بالکل IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہے ہیں, اور IMF کے کہنے پہ ہی یہ ساری پیٹرول کی پرائسز, چاہے آپ کے ڈیولپمنٹ لیوی ہو یا آپ کے سیلز ٹیکس کا جس طرح انہوں نے ڈالا ہے, سبسڈیز ختم کرائی ہیں. تو ہاؤ از اٹ فیئر کہ ایک صوبہ اپنے صوبے میں اناؤنس کر دے, لیکن جہاں سے گیس نکلتی ہے, جہاں پہ پورٹ ہے, جہاں پہ آئل سارا جو بھی امپورٹ ہو کے آتا ہے, اور سب سے پہلے کہ وہاں ریلیف ملنا چاہیے, وہاں ریلیف نہ ملے. کراچی کو جو سبسڈی ملتی تھی وہ سبسڈی بھی ختم کر دی ہے. اور KESC جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی ایک انہوں نے فیل کیا ہے, اور آج سننے میں آ رہا تھا کہ شاید 9 روپے پر یونٹ کا کوئی انہوں نے 9 روپے 42 پیسے 9 روپے 42 پیسے. جی تو یہ سب بتائیے کہ جہاں پہ 40,000 انڈسٹری ہو, جو صرف کراچی شہر اگر 3 کروڑ کا ہو, اوورال پورے سندھ کی آبادی اس سے کہیں زیادہ ہے, تو صرف مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور آج جو میں سن رہی ہوں کہ بارشیں ہوئی ہیں, تو بارشوں کے بعد تو جو آپ نے حال دیکھا ہے کہ کراچی جیسے شہر تباہ برباد ہو جاتا ہے, تو رورل سندھ تو بالکل ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے. میں تو اسے ویسے ہی کہتی ہوں کہ موہنجو داڑو بن چکا ہے. آپ نے کہا مسائل کی لسٹ میں کون سا ایشو ایسا بتاؤں کہ جو مسائل کا ابھی تک حل نکال سکی ہو یہ حکومت 14 سالوں میں, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے ہیلتھ ہو, چاہے پانی کا جو لائف لائن ہے ہماری وہ ایشو ہو, اور اب اس وقت جو فلڈ ایکسپیکٹڈ ہیں وہ ہو, ایگریکلچر ہو. میں کس ایشو کی طرف نشاندہی کروں؟ تو صرف رورل سندھ تباہ برباد ہو گیا ہے. اور نہایت افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ میڈیا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور ان کا فوکس صرف یہاں پر ہے, اور ہر ٹاک شو میں صرف یہاں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرا گلہ ہے ان سے, اور ایون اداروں سے, کہ جن اداروں نے ہر دفعہ آپ سنتے ہیں کہ جوڈیشری کوئی نہ کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. ہمیشہ سندھ حکومت کے حوالے سے جوڈیشری نے کامنٹس ضرور کیے ہیں, ان کے آئے ہیں کامنٹس, لیکن کبھی بھی جس طرح کے ایک ایکشن ہونا چاہیے یا ایک ان کو پابند کرنا چاہیے وہ چیز نہیں ہو رہی. اس وقت ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائیولیشن ہے رورل سندھ میں. نہیں, لیکن میڈیا سے تو آپ کا گلہ ہے, لیکن جو انٹیریئر سندھ کے سیاستدان ہیں کسی بھی پارٹی میں ہوں, ان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیے, اور کی تو بات میں نہیں کر سکتی ہوں. GDA نے ہمیشہ عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے, ہم نے ہمیشہ عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے, کیونکہ GDA ایک الائنس بنایا تھا جس میں انڈیویجولز ہیں, اور ہم نے ایک بالکل بھرپور اپنا رول ادا کیا ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, آپ کا کہنا بھی اپنی جگہ بجا ہے, کہ شاید باقی سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس طرح خاموشی سے کہ ایکسیپٹ کر کے, کیونکہ یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کو نظر آئے کہ شاید کوئی حل نہیں ہے اور رائٹ آف کر دیا گیا ہے سندھ کو. تو اس وقت جو اداروں نے جس طرح رائٹ آف کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے کہ ایک 2018 میں ایک حکومت کو لا کے ان کے حوالے کر دیا گیا, اور اب جس طرح لوکل گورنمنٹ الیکشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ DC اور SP بیٹھ کے الیکشن کر رہے ہیں, تو ہم تو سب ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اور
किस तरह कोई डीसी या एसपी जिनको आगे ल्यूक्रेटिव पोस्टें चाहिए, जिनको प्रमोशंस भी चाहिए, जिनको हर अपना बेनिफिट चाहिए, कि वो सिटिंग गवर्नमेंट को नाराज़ करे। आज वो डीआरओ हैं, वो एआरओ हैं, और जिस तरह वो लोगों को हैरेस कर रहे, किसी को उठाया जाता है, किसी को ये कहा जाता है कि अपने विड्रॉ करें, तो टोटल इलेक्शंस ये एक फसाड है, इसमें कोई हकीकी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपकी जनरल इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या है इन तमाम खराबियों से? ज़ाहिर है इंतज़ामिया तो यही होगी, अगरचे होल्ड ऊपर जो कंट्रोल होगा इलेक्शन कमीशन का होगा, लेकिन यही इंतज़ामिया होगी, यही आरओ होंगे, यही डीआरओ होंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी जीडीए के पास क्या है कि इस धांधली से और इस वसाइल की और इख्तियारात की जो इस्तेमाल है उससे रोका जा सके? जी देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को सीरियसली देखना होगा, और ये क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो वो लेते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उस चीज़ के ऊपर कोई उनको इंतज़ाम करने होंगे। देखिए, आप ये अवाम की इलेक्शन होती है, लोकल गवर्नमेंट, एक हारी लड़ रहा होता है, ग्रोअर लड़ रहा होता है, एक काम करने वाली मैंने देखा है कि अक्सर जो बेचारी औरतें जिन हालात में वो इलेक्शन करती हैं, लेकिन जिस तरह गरीब आवाम इलेक्शन करती है, और उसमें आप एक्चुअली उनसे उनका हक छीन रहे हैं, उनका जो मैंडेट है वो छीना जा रहा है, तो ये मायूसी फैलाता है, और मायूसी का फैलना बहुत नुकसानदेह होता है। वो नेशनलिज्म और आपका पेट्रियाटिज़म जो होता है कि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तान, वो चीज़ छिन जाती है, और वो मैं होता देख रही हूँ जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो आज सिर्फ जीडीए को स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, आज यहाँ पे यकीनन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम फेयर आगे आने वाली इलेक्शंस को हम फेयर तरीके से करना चाहते हैं, और या हम इसी तरह एक पार्टी की गोद में आपने 100% रिजल्ट डाल देना है, और जिसके बाद तबाही और बर्बादी होगी। जी, और कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, आपके वक्त का इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।